बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब 3 हिस्सों पर तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा जिनकी सेहत पर अहले सीयर और माहिरीन अंसाब का इत्तफाक है, ये अदनान तक मुंतही होता है। दूसरा हिस्सा जिसमें अहले सीयर का इख्तलाफ है, किसी ने तवक्कुफ किया है तो कोई कायल है, ये अदनान से ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक मुंतही होता है। तीसरा हिस्सा जिसमें यकीनन कुछ गलतियां हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। इसकी जानब इशारा गुजर चुका है। आगे हम तीनों हिस्सों की कदर तफसील पेश करते हैं। पहला हिस्सा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन कुलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालब बिन फहर। दोस्तों, इन्हीं का लक़ब कुरैश था और इन्हीं की तरफ कबीला कुरैश मंसूब है। बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मज़र बिन निज़ार बिन मुआद बिन अदनान। दूसरा हिस्सा अदनान से ऊपर यानी अदनान बिन अद बिन हमीस बिन सलामान बिन औस बिन बूज बिन कमवाल बिन अबी बिन अवाम बिन नाशद बिन हज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबख बिन जाहम बिन नाहश बिन माखी बिन ऐज बिन अबकर बिन अबैद बिन अद्दौआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन अरवी बिन ऐज बिन दिशान बिन ऐसर बिन अफनाद बिन एहाम बिन मकसर बिन नाहस बिन ज़राह बिन समी बिन मज़ी बिन औज़ा बिन आराम बिन केदार बिन इस्माइल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तीसरा हिस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऊपर यानी इब्राहीम बिन तारह यानी आज़र बिन नाहूर बिन सारू या सारूग बिन राऊ बिन फालख बिन आबर बिन शालख बिन अरफख्श्द बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम बिन लामक बिन मतवशलख बिन अखनूख बिन यरद बिन महलाइल बिन किनान बिन अनुशा बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। खानवादा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा अपने जद्द आला हाशिम बिन अब्द मनाफ की निस्बत से खानवादा हाशमी के नाम से मारूफ है। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि हाशिम और उनके बाद के बाज़ अफराद के मुख्तसर हालात पेश कर दिए जाएं। नंबर 1, हाशिम। दोस्तों, हम बता चुके हैं कि जब बनु अब्द मनाफ और बनु अब्दुलदार के दरमियान ओहदों की तकसीम पर मुसालहत हो गई तो अब्द मनाफ की औलाद में हाशिम ही को सिकाया और रिफादा यानी हुजाज कराम को पानी पिलाने और उनकी मेज़बानी का मनसब हासिल हुआ। हाशिम बड़े मुअज़्ज़ज़ और मालदार थे। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मक्के में हाजियों को शोरबा रोटी सान कर खिलाने का एहतमाम किया। इनका असल नाम अमर था, लेकिन रोटी तोड़कर शोरबे में सानने की वजह से इनको हाशिम कहा जाने लगा, क्योंकि हाशिम के मायने तोड़ने वाला है। फिर यही हाशिम वो पहले आदमी हैं जिन्होंने कुरैश के लिए गर्मी और जाड़े के 2 सालाना तजारती सफ़रों की बुनियाद रखी। और उनके बारे में शायर कहता है, जिसका उर्दू में तर्जमा है, ये अमर ही हैं जिन्होंने कहत की मारी हुई अपनी लागर कौम को मक्का में रोटियां तोड़कर शोरबे में भिगो भिगो कर खिलाईं और जाड़े और गर्मी के दोनों सफ़रों की बुनियाद रखी। दोस्तों, उनका एक अहम वाक़या यह है कि वो तजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। रास्ते में मदीना पहुँचे तो वहाँ कबीला बनी नजार की एक खतून सलमा बिनते अमर से शादी कर ली और कुछ दिनों वहीं ठहरे रहे। फिर बीवी को हालते हमल में मेके ही छोड़कर मुल्क शाम रवाना हो गए और वहाँ जाकर फ़लस्तीन के शहर गज़ा में इंतकाल कर गए। इधर सलमा के बतन से बच्चा पैदा हुआ। ये 497 ईस्वी की बात है। चूंकि बच्चे के सर के बालों में सफ़ेदी थी, इसलिए सलमा ने उसका नाम शीबा रखा और यसरब में अपने मेके ही के अंदर उसकी परवरिश की। आगे चलकर यही बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ। अरसे तक खानदान हाशिम के किसी आदमी को इसके वजूद का इल्म न हो सका। हाशिम के कुल 4 बेटे और 5 बेटियां थीं, जिनके नाम ये हैं असद, अबू सैफ़ी, नज़ला, अब्दुल मुत्तलिब, शिफा, खालदा, ज़ईफ़ा, रकिया और जनता। नंबर 2, अब्दुल मुत्तलिब।
دوستو پچھلی ویڈیوز میں معلوم ہو چکا ہے کہ سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد اس کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام ردمان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ دوستو جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان خیال نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کے ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتا میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلے۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روزہ مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد واپس مدینہ چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ بنو خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ اس کی تفصیل کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ دوستو بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں چاہے زمزم کی کھدائی کا۔ دوستو اس پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی ہے۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے میں ہی فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامت دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے سے ہی پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی
کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ واقعہ فیل۔ دوستو دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ سبا حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعا میں ایک بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مخبص پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، یعنی کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکڑی جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آیا اور وہ مر گیا۔ دوستو ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا، لہٰذا یہ 571 عیسوی کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ اب بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے، اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملے اور اہل روما کے قبضے سے ظاہر ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کی متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم و فارس میں آنا فانا پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی 2 حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اور اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ دوستو عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداک، مکوم، سفارہ اور عباس۔ بعض نے کہا ہے کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا اور بعض اور لوگوں نے کہا کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مکوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور غیداک کا دوسرا نام حجل تھا اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔
عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں. نام یہ ہے ام الحکیم، ان کا نام بیضہ ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ. نمبر 3 عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم. دوستو ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یکزا بن مرہ کی صاحبزادی تھی. عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے. ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا. سب نے بات مان لی. اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے کیم کے حوالے کیا. کیم نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا. عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے. لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے. عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کرے. عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے. اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کرے. اگر عبداللہ کے نام قرہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دے. اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر اونٹوں کے نام قرہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دی. عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کی مگر قرہ عبداللہ کے نام نکلا. اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرہ اندازی کرتے گئے مگر قرہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا. جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا. اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا. کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی. اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی. اسلام نے بھی اس مقدار کو برابر رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ. دوستو حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور اپنے نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی. ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے اور وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے. دوستو بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے. قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے. تدفین نابغہ جادی کے مقام میں ہوئی. اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی. اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی. جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا جس کا ترجمہ ہے بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. وہ بانگو خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا. اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا. وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے اور وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے. دوستو حضرت عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی. یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا.